अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल स्टोरी टाइम। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आने वाली हर स्टोरीज़ आपको ऑन टाइम मिलती रहे। तो आइए सुनते हैं स्टोरी सिर्फ तुम, लास्ट पार्ट। जवाद ने कई साल पहले अपनी बर्थडे मनानी छोड़ दी थी और अब वो बच्चा थोड़ी था। आज भी वो इस दिन को भूल कर बैठा था। ऑफिस से आकर वो लेटा था कि समीरा फुप्पू के आने की खबर मिली। वो सुस्ती से बिस्तर में पड़ा था कि दरवाज़ा नॉक हुआ। यस कहते हुए वो उठ बैठा। आईना अंदर आ गई। ओह, कैसी हो? अदाब सलाम के बाद जवाद ने पूछा। आपकी दुआ है, मुबारक हो। आईना इठला कर बोली। किस बात की? जवाद ने नासमझी से उसे देखा। तब आयना ने बैग से एक खूबसूरत पैकिंग में लिपटा तोहफ़ा उसके सामने कर दिया। हैप्पी बर्थडे। जवाद हैरत से देखते हुए उसकी बात पर गौर करते हुए बोला, अरे शुक्रिया, मगर इसकी क्या ज़रूरत थी? मैं बर्थडे नहीं मनाता। खैर, तुम्हें याद था, शुक्रिया। जवाद बड़े भाइयों के अंदाज में बोला था। आयना अंदर से बल खा कर रह गई। आओ, बाहर फुप्पू से मिलते हैं। वो उसे साथ लिए लाउंज में आ गया और सब बातें करने लगे। आयना अपने मकसद में कामयाब हो गई थी। आज सुबह जब उर्वा ने उसे जवाद की बर्थडे का बताया तो उसने उर्वा को खूब लथाड़ा कि खबरदार, जो उसने जवाद को बर्थडे की मुबारकबाद दी, वरना वो यही समझेगा कि तुम उससे मोहब्बत करती हो, चाहती हो उसे। आयना के अल्फाज में वज़न था। उर्वा वहीं रुक गई, वरना वो तो जवाद की बर्थडे का कई दिन पहले से ही सोचे बैठी थी। अब मूड बदल गया था। तब वो सर हिला कर बोली, हाँ, तुम ठीक कहती हो। भला मुझे क्या पड़ी है उस अक्खड़ मिजाज के मुँह लगूं? उर्वा का कहना था कि आयना के दिल की कली खिल गई। उर्वा पूरी तरह उसकी बातों में बल की जाल फंस चुकी थी। यूं आज आयना ने दिल के हाथों मजबूर होकर जवाद को पाने के लिए पहला कदम उठा लिया। जवाद, जिसे देखते ही उसके अंदर का हसद पूरी तरह कूदकर बाहर आ जाता था। उसे जवाद को उर्वा से हर हाल में छीन लेना है। अब जो दिल चाहता था वही करती थी, दिमाग से सोचे बगैर, अंजाम से बेखबर होकर। जवाद का दिल बेहद उदास हो रहा था। उसे उर्वा से इस कदर बेरुखी की उम्मीद न थी कि वो उसके बर्थडे पर दो अल्फाज कहने को भी नहीं आ सकती थी। एकदम उसे आयना का तोहफ़ा याद आया। खोला तो परफ्यूम के साथ कार्ड था, जवाद के लिए, बहुत मोहब्बत के साथ। जवाद उसके लिखे अल्फाज पर दम बखुद रह गया। ये अल्फाज किसी बहन की मोहब्बत जैसे ना थे। तब बेइख्तियार उसे शादी के दिनों में आयना का बहाने बहाने उसके नज़दीक आना, उससे फ़िक्र होना याद आने लगा। ये आयना किन चक्करों में पड़ रही है? उसे मालूम है कि मैं उर्वा का हूँ, फिर भी। जवाद ने बेदिली से दोनों चीज़ें साइड टेबल पर रख दी और उर्वा के रवैये के बारे में सोचने लगा। दिन अपनी ख़ास तेज़ी से गुज़र रहे थे। कई दिनों से उसने उर्वा को ना देखा था। अब वो ड्राइवर के साथ कॉलेज आती जाती थी। उन्हीं दिनों जवाद को प्रमोशन मिली। हफीज़ और इमराना बेहद खुश थे। इमराना ने मिठाई मंगवाई और जवाद के हवाले की कि नाहिद और सलीम को दे आए। जवाद अंदर ही अंदर बहुत खुश हो गया। ओके अम्मी। वो बड़ा डिब्बा मिठाई का उठाए फूलों की बाड़ पार करके बिना खटके के अंदर की तरफ आ गया। दरवाज़ा खुला ही रहता था सो खुला था। लॉन से बातों की आवाज़ आ रही थी। उर्वा सोफ़े पर बैठी थी। जवाद उसके पीछे था कि एकदम वो चौंक गया क्योंकि उर्वा उसका जिक्र कर रही थी। मैं और जवाद से शादी? नामुमकिन। तुम यकीन करो आयना, मैंने अगर उससे शादी कर ली तो मैं सारी उम्र रोती ही रहूँगी। आयना, तुम सच कहती हो। वो वाकई बहुत अजीब, ज़िद्दी, हक जमाने वाला, अपनी चलाने वाला इंसान है। तुम कितनी अच्छी हो मेरी प्यारी दोस्त, जो मुझे उससे बचा लिया। आज मैं तुम्हारे मशवरों पर ना चलती तो मैं बहुत गलत फ़ैसले कर जाती। वो कोई आखिरी मर्द नहीं है कि मैं हामी ही भर लूँ। तुमने मुझे खाई में गिरने से बचा लिया। मैं किस तरह तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं?
جواد سے اور کچھ نہ سنا گیا۔ صدمے اور غصے سے وہ الٹے قدموں واپس آ گیا۔ سارا کھیل اس کی سمجھ میں آ رہا تھا۔ آئینہ اس سے نفرت پیدا کرا کے خود مجھے پانا چاہتی ہے۔ جواد کا بس نہ چل رہا تھا کہ وہ آئینہ کا گلا دبا دے۔ ارے کیا ہوا؟ واپس کیوں لے آئے؟ عمرانہ اسے دیکھتے ہی بولی، جس نے مٹھائی کا ڈبہ وہیں ٹیبل پر رکھ دیا۔ عمرانہ اس کا رویہ دیکھ کر حیران تھی۔ اف! کمرے میں آ کر وہ بستر پر گر سا گیا۔ عروہ کے الفاظ سیسا بن کر اس کے کانوں میں اتر رہے تھے۔ کیا اتنی نفرت؟ میں اس سے جس قدر محبت کرتا ہوں اور وہ کس قدر پاگل ہے۔ عروہ کی بے رخی بات نہ کرنا سب سمجھ میں آ رہا تھا۔ تب ایک مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر اتر آئی۔ بھولی ہے بالکل، ناسمجھ سی۔ تمہیں پیار کرنا سکھانا پڑے گا۔ وہ سوچتے سوچتے اندر تک مطمئن ہو گیا۔ اگلا قدم یہ تھا کہ اسے فوراً ہی عروہ سے نکاح کرنا تھا۔ 2 دن کے سوچ وچار کے بعد، تمام معاملات کو دیکھ لینے کے بعد، تیسرے دن اس نے ناشتے کے بعد اپنی بات کہہ دی۔ حفیظ اور عمرانہ حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ کیوں بیٹا، کوئی مسئلہ ہے کیا؟ عمرانہ نرمی سے بولی تو حفیظ مسکرا دیے۔ ضرور جواد نے کچھ سمجھ کر ہی فیصلہ کیا ہوگا۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے امی، بس آپ اس جمعے کو نکاح رکھ لیں، رخصتی بعد میں ہوتی رہے گی۔ کوئی لمبا چوڑا پروگرام بھی نہ بنائیں۔ وہ نیپکن سے ہاتھ صاف کرتا اٹھ گیا تو عمرانہ اور حیرت میں ڈوب گئی۔ بیگم کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی، جواد نے یوں ہی تو ایسا کرنے کو نہیں کہا۔ حفیظ کچھ لمحے سوچنے کے بعد بولے، ہاں مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے۔ خیر شادی تو ہونی ہے، چلو اس فنکشن کے بہانے کچھ ہلا گلا ہو جائے گا۔ حفیظ نے خوشی کا اظہار کیا۔ یوں دونوں آگے کا پلان کرنے لگے۔ دن بھی کم تھے۔ رات وہ سلیم اور ناہید سے ملنے چلے آئے اور ساری بات کہہ ڈالی۔ ارے اس سے بڑھ کر خوشی کی اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ بھائی صاحب جیسا آپ کا حکم، سلیم سر جھکا کر بولے۔ یوں کچھ معاملات طے کرنے کے بعد وہ چائے پی کر گھر آ گئے۔ ناہید عروہ کو دودھ کا گلاس دینے آئی تو اس کے قریب بیٹھ گئی۔ عروہ، وہ پیار سے بولی۔ جی امی۔ عروہ موبائل رکھ کر ان کی طرف متوجہ ہو گئی۔ تمہیں پتہ ہے نا ابھی بڑے بھائی صاحب اور بھابھی آئے تھے؟ عروہ کا دل جیسے سکڑ کر پھسلا تھا۔ اس جمعے کو تمہارا اور جواد کا نکاح ہے، رخصتی پیپرز کے بعد ہوگی تمہاری۔ ناہید کا کہنا تھا کہ عروہ کے آس پاس سے دھماکے ہونے لگے۔ اس کا رنگ جیسے بدلا، وہ پریشان سی ہوئی۔ نہیں امی پلیز، مجھے جواد سے شادی نہیں کرنی۔ وہ جیسے رو پڑی۔ ناہید ہکا بکا رہ گئی۔ کیا کہہ رہی ہو؟ تمہیں بچپن سے معلوم تھا، اس بات کا پھر بھی انکار کیوں؟ ناہید ذرا سختی سے بولی۔ ہاں تو آپ نے اپنی مرضی کی، مجھ سے پوچھ کر کب ایسا کیا؟ میری اس کی بنتی کب ہے؟ نہ مزاج نہ عادتیں۔ وہ اکھڑے انداز میں بولی۔ بس اس بات کو یہیں دفن کر دو۔ خبردار، جو کسی کو بھی یہ بات پتہ چلی، حد ہو گئی ہے۔ ہمارے لاڈ پیار کا کیا یہی بدلہ دے رہی ہو تم؟ کیا برائی ہے جواد میں؟ اپنا بچہ ہے، دیکھا بھلا ہے، شریف ہے، بہترین نوکری ہے، اسمارٹ ہے۔ تم پاگل ہو گئی ہو کیا؟ ناہید کا غصہ سخت تھا۔ عروہ ہونٹ کاٹنے لگی۔ وہ بہت ضدی اور اکھڑ ہے۔ عروہ کو یہی یاد رہا کہنا، بیٹا تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، جواد بہت اچھا بچہ ہے، ہماری گود میں کھیلا ہوا ہے، اس میں کوئی بری عادت نہیں ہے، تھوڑا مزاج کا تیز ہے تو کیا ہوا، شادی کے بعد سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میاں بیوی میں دوستی و محبت کا رشتہ تب قائم ہوتا ہے جب دونوں کے دل صاف ہوں، ایک دوسرے میں برداشت کی طاقت ہو۔ اچھی بری عادتیں تو ہر کسی میں ہوتی ہے، تم ابھی سے دل میں غلط فہمیاں لے کر بیٹھ گئی ہو۔ پھر عمرانہ بھابھی تم سے کتنا پیار کرتی ہیں، سب تمہیں چاہتے ہیں۔ وہ بہت ہی پیار سے اسے سمجھا رہی تھی، مگر عروہ کے دل میں آیا میل کم نہ ہوا۔ ناہید نے اسے دودھ پینے کا کہا اور آخری بات کہی، اور ہاں بیٹا، تم ہماری بیٹی ہو، ہماری عزت ہو، اور ہماری عزت تمہارے دم سے ہے۔
کوئی ایسی بات نہ کرنا کہ زندگی بھر کی عزت خاک میں مل جائے۔ مجھے اپنی بیٹی پر مان ہے اور مجھے امید ہے کہ تم ہمارا مان اور فخر قائم رکھو گی۔ چلو اب دودھ پی کر سو جانا۔ اس کی چمکتی پیشانی چوم کر ناہد باہر آ گئیں، عروہ کو سوچو کے طوفان میں چھوڑ کر۔ اف، کیا کروں اب؟ ناہد کے جانے کے بعد عروہ نے دونوں ہاتھوں سے سر تھام لیا۔ ساری زندگی ہر لمحہ اس شخص کے ساتھ کیسے گزارا ہوگا؟ کیا ہوگا اب؟ سوچتے سوچتے جانے کس پل اسے نیند نے آ لیا۔ دودھ کا گلاس جیوں کا تیوں رکھا رہا۔ لائٹ بند کرنے کے بعد وہ بستر پر گری اور نیند نے اسے ہر سوچوں سے آزاد کر دیا۔ آئینہ نے سنا تو جیسے سارے خواب ٹوٹتے نظر آئے۔ اندر سے حسد و صدمے کی لہر اٹھنے لگی۔ صرف 6 دن کے بعد جواد اور عروہ کا نکاح تھا۔ عروہ بے حد خاموش تھی، دوسرے لفظوں میں بے بس۔ آئینہ تلملا رہی تھی۔ تم مان کیسے گئی؟ وہ اس پر چڑھ دوڑی۔ کیا مطلب؟ عروہ نے الٹا اس پر سوال داغا۔ مطلب تم تو جواد کو ناپسند کرتی تھی، اس سے بیزار تھی، وہ تمہیں اچھا نہیں لگتا تھا، تم پر رعب جماتا تھا۔ آئینہ حقیقت میں اسے آئینہ دکھا رہی تھی۔ عروہ کا سر جھک گیا، وہ آہستہ سے بولی، میں کیا کروں؟ اور ایک انڈین لڑکی کر بھی کیا سکتی ہے؟ وہ سسکی، بزدل کہیں کی۔ آئینہ دھیرے سے بڑبڑائی۔ عروہ بس سسکیاں لیتی رہی۔ دونوں گھروں میں تیاریاں ہو رہی تھیں۔ آئینہ جلے پیر کی بلی کی طرح دن گزار رہی تھی۔ عروہ سے جواد کی ملاقات وہ دیکھنے پر پابندی تھی۔ جواد اس دوران بس ایک ہی بار آیا تھا، تب وہ اپنے کمرے میں تھی۔ جواد ایک بار آئینہ سے ملنا چاہتا تھا نکاح سے پہلے۔ یہ آئینہ ہی تھی جس نے عروہ کے دماغ میں خناس بھرا تھا۔ عروہ اب کالج نہ جاتی تھی۔ یہ اچھا موقع تھا۔ آفس سے اٹھ کر وہ سیدھا کالج آ گیا۔ اتفاق سے آئینہ بس کا انتظار کر رہی تھی کہ جواد کو دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ دوسرے پل دل مارے خوشی کے بلیاں اچھلنے لگا۔ آپ، وہ گڑبڑائی۔ بہت ہی سیریسلی جواد نے اسے گاڑی میں بیٹھنے کو کہا۔ آئینہ کے دل کی کلی کھل گئی۔ وہ جلدی سے فرنٹ سیٹ پر آ بیٹھی۔ اندر کلون کی دل فریب مہک نے اس کا بھرپور استقبال کیا تھا۔ آپ یہاں کیسے آ گئے؟ آئینہ بولی تو اپنے ڈر کی تصدیق پر جواد کا تنا چہرہ اور تب گیا۔ وہ گاڑی آگے بڑھا کر بولا، آئینہ، تمہیں شرم آنی چاہیے۔ الفاظ تھے کہ آئینہ کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ تم نے عروہ کے دماغ میں میرے خلاف کیا کیا بھرا؟ آخر کیوں؟ وہ اس قدر چلا کر بولا کہ آئینہ سہم کر کانپ گئی۔ مجھے کیوں الزام دے رہے ہیں؟ آپ کا رویہ ہی ایسا تھا کہ عروہ آپ سے شادی کرنا نہیں چاہتی۔ آئینہ اب خود کو سنبھال کر بولی تھی، بس کرو، مجھے سب معلوم ہو گیا ہے۔ تم اسے میرے خلاف بھڑکاتی رہی ہو۔ عروہ کے انکار کا سن کر تو جیسے جواد کے تن بدن میں آگ سی لگ گئی۔ میں ایسا کرتی ہوں؟ آئینہ گڑبڑا کر بولی، اس لیے کہ تم اسے اپنے راستے کا کانٹا سمجھتی ہو۔ مجھے حاصل کرنے کے لیے تم نے عروہ کے دل دماغ میں میرے خلاف نفرت کے بیج بوئے ہیں۔ میں تمہاری حرکتوں کو سمجھ گیا تھا، مگر اب کان کھول کر سن لو۔ میں اسے تمہاری نادانی سمجھ کر معاف کرتا ہوں۔ آئینہ کا سر جھک گیا، آنکھیں پانیوں سے بھر آئی۔ شرمندگی کے مارے وہ رو دینے کی حد تک تھی، جیسے ایک دم کسی نے سر سے چادر چھین لی ہو۔ بے لباسی کا احساس ہوا تھا۔ تم میری چھوٹی بہنوں کی طرح ہو آئینہ۔ جواد کا لہجہ اس کی حالت دیکھ کر پسیج گیا۔ وہ اسے سمجھانے لگا کسی بڑے بھائی کی طرح۔ آئینہ کو اپنی غلطی کا احساس شدت سے ہو رہا تھا۔ آنسو باندھ توڑ کر گالوں کو بھگاتے ہوئے اس کے ہاتھوں پر گر رہے تھے، جس میں کپکپاہٹ تھی۔ جواد کو اس کی حالت پر ترس آ رہا تھا۔ اس نے ٹشو اس کی طرف بڑھایا اور نرمی سے بولا، تمہاری اس غلطی پر تمہیں معاف کرتا ہوں۔ غلطی انسان سے ہی ہوتی ہے۔ میری کوئی بہن نہیں، تمہارا کوئی بھائی نہیں۔ میں پہلے بھی تمہیں بہنوں جیسا سمجھتا تھا، اور آج سے تم میری سگی بہنوں سے بھی بڑھ کر ہو۔ یہ کہتے ہوئے اس نے آئینہ کے جھکے ہوئے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ تب وہ ہچکیاں لیتے ہوئے بولی، پلیز مجھے معاف کر دے جواد بھائی، میں بہت غلط سوچ رہی تھی، مجھے خود سے گھن آ رہی ہے۔
آئینہ بھرائی آواز میں اپنی غلطی کو قبول کر رہی تھی۔ جواد مسکرا کر بولا، بس اب چپ ہو جاؤ، اور شکر ہے یہ بات کسی کو پتہ نہیں چلی، اور تم بھی عروہ سے اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنا۔ بس اپنے بھائی کی خوشیوں میں شامل ہونے کے لیے بھرپور تیاری کرو۔ جواد خوش دلی سے بول رہا تھا۔ آئینہ پر سے دھول ہٹ رہی تھی۔ وہ چہرہ صاف کر کے سر ہلا کر رہ گئی۔ گھر آنے پر جواد باہر آیا اور اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا دی۔ آئینہ مسکرا دی۔ اندر نہیں آئیں گے؟ وہ اسے اندر بلا رہی تھی۔ نہیں، اور تم بھی کسی سے ذکر نہیں کرنا۔ فی الحال چلتا ہوں، پھر آؤں گا، جیتی رہو۔ یہ کہہ کر اس نے گاڑی موڑ لی۔ آئینہ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ وہ اس نئے واقعے پر حیران تھی اور خوش بھی کہ خدا نے اسے بے عزتی سے بچا لیا اور ایک نئے پاک رشتے سے پہچان کرا دی۔ پورے گھر میں خوشی تھی۔ آخر اکلوتے بیٹے بیٹی کا نکاح تھا۔ عروہ بے حد سیریس تھی۔ دلہن بن کر اس کے اوپر خوب روپ آیا تھا۔ جواد بھی کم نہ تھا۔ قبول کے بعد دونوں کو ایک ساتھ بٹھا دیا گیا تھا۔ عمرانہ ان کی بلائیاں لے رہی تھی، خوب پیار کر رہی تھی۔ آئینہ اس موقع پر خوب چہک رہی تھی جیسے سگے بھائی کا نکاح ہو۔ بہت ہلہ گلا تھا۔ ہزاروں تصویروں میں عروہ کا من موہنا روپ قید ہو رہا تھا۔ جواد نے جی بھر کر اسے دیکھا۔ وہ لگ ہی اتنی پیاری رہی تھی۔ رات گئے فنکشن ختم ہوا۔ آئینہ اس کے پاس ہی رک گئی تھی۔ عروہ بھی لباس بدل کر جولری اتار کر ہلکی پھلکی ہو گئی، لیکن بے حد چپ تھی۔ عجب تناؤ اس کے چہرے پر تھا۔ آئینہ اس کی حالت سمجھ رہی تھی۔ اسے سامنے بٹھا کر بولی، کیا بات ہے، تم بہت عجیب ہو رہی ہو؟ آخر اس نے پوچھ ہی لیا۔ تمہیں سب پتہ ہے، پھر یہ سوال کیوں؟ عروہ سیریس ہو کر بولی۔ عروہ، سب بھول جاؤ، اب تم جواد بھائی کی بیوی ہو۔ وہ واقعی بہت اچھے انسان ہیں۔ ہماری سوچ ان کے بارے میں بہت غلط تھی۔ عروہ حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ عروہ، ہم لڑکیاں بہت بے وقوف ہوتی ہیں۔ کچی عمروں میں ان کی سوچ ریت کی طرح ہوتی ہے، جو ذہن سے پھسلتی رہتی ہے اور غائب ہو جاتی ہے۔ ہم عقل سے پیدل اس عمر میں ہمارے اندر سمجھنے اور پرکھنے کی بہت کمی ہوتی ہے۔ جب تک کوئی بڑا ہمیں صحیح راہ نہ دکھائے تب تک ہم غلط ہی کرتے رہتے ہیں۔ جب ہمیں صحیح منزل کی پہچان کرائی جاتی ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم واقعی بے وقوف ہیں۔ جواد بھائی تم سے بہت سچی محبت کرتے ہیں۔ آج تم نے دیکھا نہیں، ان کی نظروں میں تمہارے لیے عزت، پیار، محبت سب تھا۔ پلیز تم سب پچھلی باتوں کو بھول جاؤ اور اب اس نئی زندگی کے بارے میں، نئے رشتے کے بارے میں اچھے سے سوچو۔ اللہ وہی کرتا ہے جو ہمارے لیے بہت بہتر ہوتا ہے۔ ہم تو بس یوں ہی پاگل سے بندے ہیں۔ آئینہ ایک دم کھلکھلا کر ہنس پڑی تو عروہ اس کی باتوں پر غور کرنے لگی۔ آؤ گفٹ دیکھتے ہیں۔ واو، جواد بھائی نے تمہیں کس قدر پیاری انگوٹھی پہنائی ہے۔ آئینہ اس کا مخملی ہاتھ تھام کر انگلی میں پھنسی انگوٹھی کو تعریفی نظروں سے دیکھ رہی تھی تو عروہ اس لمحے کو یاد کرنے لگی جب جواد نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے انگوٹھی پہنائی تھی۔ اسے اس وقت کچھ احساس نہ ہوا۔ اب وہ لمحات یاد آئے تو شرم نے آ گھیرا۔ آئینہ نے دیکھا کہ انگوٹھی دیکھتے ہوئے عروہ کے چہرے پر شرمیلی سی مسکان آ ٹھہری تھی۔ تب وہ جان گئی کہ عروہ کے دل میں جواد نے جگہ بنا لی ہے۔ اس نے دل ہی دل میں دونوں کو خوش رہنے کی دعائیں دی۔ رات گئے بات کرتے کرتے کہیں وہ جا کر سوئی۔ عروہ اب اس نئے رشتے کے حوالے سے سوچتی تو دل میں عجیب گدگدی کا احساس پیدا ہونے لگتا۔ وہ تصور میں ہی جواد سے باتیں کرنے لگتی۔ ایک دم وہ خود سے بھی قریب محسوس ہونے لگتا۔ موسم بہت ٹھنڈا ہو گیا تھا۔ آج صبح سے ہی دھند کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ ناہید اور حفیظ کو آج دوسرے شہر جانا تھا کسی کو دیکھنے کے لیے، سو وہ دوپہر کے بعد روانہ ہو گئے۔ رات وہیں رہنا تھا۔ ماسی خیرہ عروہ کے پاس ہی تھی۔ آفس سے آ کر جواد کام میں لگ گیا۔ شام سے ہی پھر دھند پڑنے لگی تھی۔ سبھی آج بستر میں دبکے پڑے تھے۔ جواد آج کی تاریخ کیسے بھول سکتا تھا؟ 25 جنوری۔ آج عروہ کا برتھ ڈے تھا۔ وہ اس کا تحفہ بھی لے چکا تھا۔
وہ جانتا تھا کہ عروہ اس موسم کی دیوانی ہے۔ ہونٹوں پر مسکراہٹ لیے وہ دروازہ کھول کر ڈبیا جیب میں رکھ کر باہر آ گیا۔ کچھ قدم کی دوری پر ہی تو وہ دشمنیں جا کھڑی تھی۔ ذرا آہٹ پر مڑی تو جواد کو پیچھے کھڑا پایا۔ دونوں دھند کے بیچ کھڑے تھے۔ آپ؟ عروہ گھبرا کر بولی۔ اتنی سردی میں پاگل ہو گئی ہو کیا؟ جواد کا لہجہ فکرمند سا ہوا تھا۔ عروہ مسکرا دی۔ کتنا مزہ آ رہا ہے۔ اس کی آواز میں خوشی کے گھنگرو بول رہے تھے۔ جواد قریب آ گیا اور اس کی آنکھوں میں جھانک کر بولا، آج کیا تاریخ ہے پتہ ہے نا؟ 25 جنوری۔ جنم دن مبارک ہو۔ تم نے تو مجھے بھلا دیا نا؟ عروہ، جس سے محبت ہوتی ہے نا ان کے بارے میں باخبر رہا جاتا ہے۔ جواد کی آواز محبت سے چور تھی۔ سوری، عروہ ایک دم بولی۔ معاف کیا، اور ہاں، تمہیں جو شکایت ہو مجھ سے ہی کرنا۔ عروہ اس کی بات پر بول ہی نہ سکی۔ اپنا گفٹ نہیں لوگی؟ جواد کی قربت میں وہ خوش تھی۔ دے دیں پھر، عروہ بھی حق سے بولی۔ تب جواد نے نازک سے گولڈ کے کڑے اس کی کلائی میں ڈال دیے اور اس کے ہاتھ تھام لیا۔ عروہ کسمسائی۔ بہت سردی ہے، چلو اندر، دیکھو تو کیسی دھندلی چاندنی ہو رہی ہے اور سخت سردی۔ جواد اسے ساتھ لیے اندر آ گیا۔ عروہ کو حفاظت کا احساس ہو رہا تھا۔ جواد نہ صرف محبت کرنے والا بلکہ بہت خیال رکھنے والا بھی تھا۔ جاؤ اور سو جاؤ جا کے، میری نیند اڑا کر، وہ شرارت سے کہتا مسکراتا اندر کی طرف بڑھ گیا۔ عروہ کے اندر خوشی ناچ رہی تھی کہ جواد جیسا شاندار شخص اس کا نصیب ہے، اس کی چھوٹی بڑی خوشی محسوس کرنے والا شخص ہے۔ سب نے ان دل فریب لمحات میں اس کی برتھ ڈے منا ڈالی، مگر سب سے پیارا اور انمول تحفہ تو اس کی محبت تھی، جس نے عروہ کی پور پور پر قبضہ کر کے اسے جواد کا بنا ڈالا تھا۔ اور یہ برتھ ڈے اس کی زندگی کی سب سے خوبصورت برتھ ڈے تھی، جس نے عروہ کے اندر خوشی کے سارے پھول کھلا دیے تھے۔